हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आपके दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में बाइबल टीवी लंदन स्टूडियो से आपकी सामने पेश करता है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम थोड़ी सी देर से शुरू हुआ, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हर रोज़ हमें तरोताज़ा करता है, हमें ज़िंदगी से वाबस्ता तमाम नेमतें और बरकतें अता करता है। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ प्रोग्राम हैं जो कि नए प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल पर टॉक शो हैं, कुछ नए प्रोग्राम हम दूसरी कंट्री से भी लेकर आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप पसंद करेंगे। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है पिछले 3 साल से खुदा की खिदमत कर रहा है और इस चैनल के ज़रिए हम पूरी दुनिया में खुदा का पाक कलाम जो है वो लेकर जा रहे हैं, खुदा की मोहब्बत को लोगों के साथ बांट रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, उस पर आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव यूट्यूब पर 24/7 आप इसको वॉच कर सकते हैं। ऑब्वियसली फेसबुक पर लाइव जो है ये प्रोग्राम जा रहा है। मैं बहुत खुश होता हूँ जैसे ही प्रोग्राम को शुरू करते हैं, हमारे साथ जो बहन भाई हैं वो जुड़ जाते हैं और प्रोग्राम को देखना चाहते हैं। और मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ। पाकिस्तान से फरहान नदीम हमारे साथ हैं, ग्लोरिया गिल हमारे साथ हैं, जुएल भट्टी साहब और सारे जो लोग अभी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं उनको वेलकम कहते हैं। आप मेहरबानी करके अपने दोस्तों अजीज़ों को टैग कीजिए ताकि वो भी इस कलाम से बरकत हासिल कर सकें। इसके अलावा जो जादू बॉक्स है उस पर ये चैनल जो है ये पूरी दुनिया में अवेलेबल है। एप्पल और एंड्रॉयड जो मोबाइल हैं उस पर आप इन प्रोग्राम्स को जो है वो देख सकते हैं। फ्री ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अमेजॉन की जो फायर स्टिक है उस पर आप जो है प्रोग्राम देख सकते हैं। एप्पल टीवी पे बहुत सारे माध्यम हैं। रॉको बॉक्स है जिस पर आप इसको देख सकते हैं प्रोग्राम को। तो अगर आप जाएं हमारे फेसबुक की साइट पे तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल सकेगी कि कहाँ कहाँ पर आप कैसे इस प्रोग्राम को जो है वो देख सकते हैं। कल एक टॉक शो होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा एशियन गॉस्पल शो है उसमें हम मुस्लिम मज़ामीन पर बात करते हैं, नए नए लोगों को, नए मेहमानों को लेकर आते हैं। बहुत सारे मसाइल जो हैं जो हमारी कम्युनिटी के उनको डिस्कस करते हैं। और ये तकरीबन 2003 से ये जो एशियन गॉस्पल शो है ये रवां दुआ है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रोग्राम में कल जो हमारा थीम होगा वो है इफेक्ट ऑफ इंटरफेथ मैरिजेस। जो मखलूत शादियां हैं उसके बारे में हम इस पर बात करेंगे, उसका क्या इफेक्ट है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो आमतौर पर क्वेश्चन जो है वो करते रहते हैं इंटरफेथ मैरिजेस के हवाले से। तो उस पर हम बात करेंगे इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं वो दर हकीकत क्या हैं और इनका इम्पैक्ट जो है वो फैमिलीज पे क्या होता है, हमारे माशरे पे क्या होता है, और व्हाट द बाइबल सेज अबाउट दीज इंटरफेथ मैरिजेस, बिकॉज आवर होल फोकस इज अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। तो हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस जो है हमें इस बारे में क्या सिखाती है और इसका जो रिजल्ट है इंटरफेथ मैरिजेस का बाइबल मुकद्दस में क्या हुआ और आज के दौर में इसके क्या इम्पैक्ट हैं और क्या बाइबल हमें इस बारे में सिखाती है। इसमें हमारे साथ जो गेस्ट होंगे मैनचेस्टर से हमारे साथ होंगे हारून खान साहब, एडिसन एल्फ्रेड ईस्ट लंदन से, और हमारी प्यारी बहन जो कि मेरे साथ इस सफ़र में इस मीडिया मिनिस्ट्री में 2003 से मेरे साथ है और ड्यू टू हर हेल्थ इश्यूज़ वो पूरे तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ काम नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अरसे के बाद फिर वो दोबारा मीडिया में वो आ रही हैं और आप सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। तो रूही जॉन जो हैं वो स्लाव से हमारे साथ होंगी और उसके बाद नईम मैसी साहब ल्यूटन से, और इस तरह पूरे यूके से मुख्तलिफ जगहों से लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये लोग जो हैं ये हमारे गेस्ट होंगे, कल खास इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो देखना ना भूलिएगा, कल 8 बजे रात को ये प्रोग्राम होगा। और इसी तरह फिर आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान से कुछ प्रोग्राम जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं इन कनेक्शन टू यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, कि वहाँ के जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करेंगे। और हर वीक में जो आपको पता है कि हम ग्रुप बाइबल स्टडी करते हैं वीकेंड पे, और फिर लाइव ऑनलाइन जो सर्विसेज हमारी होती हैं सैटरडे को हम दोपहर 2 बजे वर्शिप करते हैं ल्यूटन में जो हमारा चर्च है उसकी कॉन्ग्रीगेशन के साथ मिलकर।
اور سنڈے کو 2 ورشپس ہوتی ہیں، صبح 10:30 بجے اور پھر 2 بجے. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں آپ کو پاس آن کرنا چاہ رہا تھا. تو آئیے خداوند کے زندہ معتبر لاحقہ لا تبدیل پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایلڈر عقیل صاحب موجود ہیں چرچ میں. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اسٹوڈیو میں ان کی ساری خدمت کے لیے. تو ہمارے لیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تلاوت فرمائیں گے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 19 باب، اس کی پہلی 10 آیات. لیوک چیپٹر 19 verse 1 to 10. The Gospel of St. Luke chapter 19 verse 1 to 10. مقدس لوکا کا انجیلی بیان صفحہ نمبر 73 پر ہے، پیج 73. لیوک چیپٹر 19 verse 1 to 10. آئیے خدا ان کا معتبر لاحقہ لا تبدیل پاک کلام تک سنتے ہیں. اور ایک بار پھر میں تمام بہنوں بہن کو جو کہ فیس بک ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی طریقے سے بھی دعا کے ذریعے، ریڈنگ کے ذریعے پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، if you want to take part in this program, so there shouldn't be any hesitation. You can give me a call in the studio and the number is 07718992824. اس پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ریفلیکشن جو ہے اس پر آپ دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں آپ کے مضمون کے حوالے سے. تو آئیے خدا ان کا پاک کلام سنتے ہیں. جی ایلڈر صاحب. ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 19 باب، پہلی 10 آیات میں کچھ یوں مرقوم ہے: وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکائی نامی ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا: اے زکائی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا. اور زکائی نے کھڑے ہو کر کہا، خداوند سے کہا: اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اسے کہا: آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان خدا کی برکت. آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا کی شکرگزاری کریں، کیونکہ وہ بہت شکرگزاری کے لائق ہے. وہی ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق ہے. ہم خدا ان کا شکر ادا کریں. خدا ان پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تیرے خوبصورت ہاتھوں نے ہمیں ترتیب دیا، اور اے خدا تو ہماری بناوٹ سے واقف ہے. خدا ہم اپنی کم آئیگی کا، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں. ہم تیری قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے، تیری حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں. اور اے قدوس پاک خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ آج یہ پاک کلام ہم پر منکشف کر. پھر خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس پیار کے لیے کہ تو نے اپنے آپ کو اے خدا ہمارے لیے دے دیا، تاکہ تیرے خون بہانے سے، تیرے جان دینے سے ہم زندگی پائیں. اے قدوس پاک خدا ہم تیرے اس لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے پیارے یسوع ہماری مدد کرنا اور ہماری عقلوں کو روشن کرنا. جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خدا سب کو بڑی برکت دینا. یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. عزیزوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے خوبصورت سے خوبصورت مضامین جو ہیں وہ لے کر آؤں، اور اگرچہ اس میں خاصی محنت درکار ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی طرف سے فیڈ بیک ملتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اور خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ خدا ان سے پیار کرتے ہیں اور خدا ان کے پاک کلام کو سننا چاہتے ہیں. تو اس لیے میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے خوبصورت سے خوبصورت پاک کلام جو ہے اس کو تیار کیا جائے. اور ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اس سے آسودہ کرتا ہے اپنے منہ کی باتوں سے. تو عزیزو، آج ہم جس بات پر غور کر رہے ہیں، جیزس دا ورلڈ چینجر، خداوند دنیا کو تبدیل کرنے والا ہے.
یہ ہمارا آج کا مضمون ہے کہ خداوند نے کیسے دنیا کو تبدیل کیا، اور ابھی بھی اسٹل دیر از اے گریٹ نیڈ فار دا نیو ارتھ اینڈ نیو ہیون. تو خداوند جو ہے وہ کس طریقے سے تبدیل کرتے ہیں. اس حوالے سے جو ایک خوبصورت بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند صرف دنیا کو ہی تبدیل نہیں کرتے بلکہ دنیا میں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی خداوند جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں. اس لیے خداوند یہ چاہتے ہیں کہ سب نیا ہو جائے. اس لیے اس نے اس شخص سے جو کہ بڑا عالم تھا، نیکودیمس جو سردار تھا، خداوند سے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑا مشکل ہے. تو خداوند ہمیں بھی نیا بنانا چاہتا تھا کہ ہم اس کی بادشاہت میں نئے شہری، نئے طور سے ہم داخل ہوں، پرانی چیز جاتی رہیں اور ہم نئے طور سے اس آسمانی بادشاہت میں شامل ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی جو شخصیت ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ کیسے دنیا پر ہوا. اگر خداوند یسوع مسیح دنیا میں نہ آتے تو دنیا کی جو شکل ہے وہ کیسی ہوتی. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ آج دنیا کی جو شکل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت اگر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ایک انسانی صورت اختیار کرنا آتے تو دنیا کی آج حالت جو ہے وہ کیا ہوتی. یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کو ہم پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہیں تو ضرور آپ حصہ لیجیے گا، اور یہ سوال آپ اپنے سامنے رکھیے، اس پر غور کیجیے گا. As we are meditating upon the word of God, imagine if there will be no salvation, if there will be no liberator, دنیا کی جو شکل ہے وہ کیسی ہوتی. اور دنیا اس وقت جیسے اس دور میں انتظار کر رہی تھی مسیح کا، نجات دہندہ کا، آج دنیا جو ہے وہ کس حال میں ہوتی. تو اگر مسیحیت دنیا میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو یہ ایک کویسچن جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر ہم بات کریں گے اس پروگرام کے آخر میں، اور آپ کے لیے موقع ہوگا کہ آپ ضرور ہمیں کال کریں اسٹوڈیو میں اور اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. دنیا میں بہت بڑے بڑے جو رہنما آئے. وائی جیسس واز دا گریٹسٹ لیڈر آف آل ٹائم. جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بائبل از دا بیسٹ سیلنگ بک ان دا ورلڈ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ خریدی جانے والی بک ہے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ دنیا کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ریسرچ انہوں نے کی ہے، اور اس بارے میں انہوں نے بہت ساری کتب جو ہیں وہ لکھی ہیں. اور دنیا کے بڑے بڑے جو عالم ہیں، تھیولوجینز ہیں، دنیا کے بڑے بڑے جو ایتھلیٹس ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے مفکر ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے شاعر ہیں، جو رائٹرز ہیں، وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو کلاسیکل جو رائٹنگز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو جو ڈراماز سے جو کہانیاں تھیں ان کی جو بیس ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ کریکٹر ہے. اور اگر آپ انگلش پوئٹری کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جیسے میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا کہ ٹامس آرڈی کا میں نے ذکر کیا، اور اس طرح کے جو شیکسپیئر کا آپ دیکھیں تو ان کی اگر آپ جو رائٹنگز ہیں ان کو آپ انالیسس کریں اور دیکھیں ان کو، تو ان کی جو بیس ہے وہ سالویشن پہ، لبریشن پہ. اور ابھی دیکھیں کہ بہت ساری جو فلمیں ہیں ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو جس میں بدی کی قوت اور نیکی کی قوت، جیسے ٹرمینیٹر، ایسے کی جو فلمیں ہیں ان میں یہ بڑا آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے شروع سے جو نیکی اور بدی کے درمیان جو جنگ ہے اس کی ساری جو جیسے پکچرائزیشن جو کی جاتی ہے اس کی بیس جو ہے وہ اسی بات پر ہوتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح اس لحاظ سے گریٹسٹ لیڈر ہیں کیونکہ جتنے بھی یہ جو فلاسفرز ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو پوئٹس ہیں، جو بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ جو فٹ بالرز ہیں، جو پلیئرز ہیں، دے آر آل امپریسڈ بائی دس پرسن. اور آج بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہی از اے گریٹسٹ لیڈر بٹ ہی از آلسو ویری کنٹروورشل پرسن ان دا ہسٹری. اور میں اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹ میں جو ہے اس کو لے کر آنا چاہتا ہوں. یہ ایک تواریخی حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جس کو ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں. یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک قصہ کہانی نہیں ہے، متھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک تواریخی شخصیت ہیں، اور اگر آپ کو موقع ملا ہو اسرائیل جانے کا
ملک فلسطین میں جانے کا، تو آپ وہ تمام جگہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کے جو 33.5 برس ہے انہوں نے بسر کیے، جہاں پر وہ مصلوب ہوئے، جہاں سے وہ آسمان پر اٹھائے گئے. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میتھولوجی ہے، یہ میتھولوجی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فیکٹ ہے. دس از ناٹ اے فکشن، ہی از اے فیکٹ. وہ کوئی فکشن قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے اس دنیا میں آئے، اور وہ ایک حقیقت کے طور پر ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. عزیزو، خدا یسوع مسیح کے بارے میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے. ابھی ہم ان کے جو کریکٹرسٹک ان پہ جب بات کریں گے، وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. جیسے کہ چند دن پہلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر کسی کو شفا مل جاتی ہے، کوئی ڈاکٹر اچھا مل جاتا ہے، کوئی حکیم اچھا مل جاتا ہے، تو عام طور پر یہ لفظ یہ کہا جاتا ہے کہ میرے لیے تو یہ مسیحا ثابت ہوئے ہیں. تو جو ان کے نام کا جو ذکر ہے، جو آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو چاہے وہ نام بھی ایمان رکھتا ہو، لیکن ایک لفظ ایسا دنیا میں انٹروڈیوس ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں او مائی گاڈ، او جیزس. تو یہ جو ایک خداوند نے جو انسپائر کیا لوگوں کے مائنڈ کو، لوگوں کی سوچ کو، اور ہم اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں اس بات کو بھی آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ ناؤ ڈیز جو مسیانک جو ہیں، جو جوڈائزم سے خدا یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں، اور جو مسیانک چرچز ہیں وہ امریکہ میں بھی اور اسرائیل میں بڑی تیزی کے ساتھ فلورش کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جان رہے ہیں کہ ہاں ہی از اے ٹرو مسیح جو دنیا میں آیا، اور ہم نے اس کو قبول نہیں کیا. اور جیسے کہ پطرس نے اپنے پہلے واعظ میں لوگوں کو کنڈیم کیا اور انہیں ملامت کی کہ جس کو تم نے مسلوب کر دیا وہی مسیح تھا. اور جو یہودی تھے، اور پوری دنیا سے یہودی وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ پینتیکوست تھی، اور ان لوگوں نے کہا کہ جی آئے بھائیوں ہم کیا کریں. لکھا کہ ان کے دلوں پہ چوٹ لگی اور انہوں نے کہا بھائیوں ہم کیا کریں. تو خدا ان کے بندہ نے کہا پطرس نے کہ تم توبہ کرو اور خدا یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں، اس میں ہم اگر اسلام کی بات کریں تو اس میں بھی کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں نہ جانتا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے سورۃ المریم میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ عمران میں، ان میں ہم خدا یسوع مسیح کی بے پدر پیدائش کو دیکھتے ہیں. مقدسہ مریم کی جو عزت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں. اور یہ ایک اس چیز کی ایویڈنس ہے کہ اگر یہ تمام دنیا کی جو پاپولیشن ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کبھی دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس مور دین 7.5 بلین جو پاپولیشن ہے، اس میں سے ہاف آف دا پاپولیشن جو ہے وہ کرسچن ہے. اور اس میں ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی دیکھیں اور جوش کو بھی دیکھیں، اور بہت سارے جو میں نے بتایا تھا پچھلے دنوں کہ جو ہندو ہیں، کیونکہ اس میں وہ گاڈ اینڈ گاڈیز کو جو ہے مانتے ہیں، ان میں جو مونوتھیسٹک جو گاڈ کا تصور ہے، ایک خدا کا تصور، وہ نہیں ہے. اور یہ آپ کو ان تینوں مذاہب میں ملتا ہے کہ ہم یہ خدا کو مانتے ہیں. اسرائیل کے جو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ سنا اسرائیل تیرا خداوند ایک ہی خدا ہے، اور اس کو شمع کہا جاتا ہے. اور استثنا کی کتاب میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. مسیحیت میں ہم ٹرینٹی کو 3 in 1 ہم اس کو مانتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح تینوں ایک ہی ہیں، ان کا جوہر ایک ہے. تو جو ہندو ہیں یا جو سکھ بہن بھائی ہیں وہ بھی اس بات پر بلیو کرتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جیسے دوسرے خدا ہیں اور جیسے دوسرے دیوی دیوتا ہیں، ایسے بھی وہ بھی ایک دیوتا ہیں. اور بہت سارے اسکولز میں، بہت ساری جگہوں پہ، میرے ایک کولیگ تھے اور وہ میرے ساتھ ٹی وی پہ کام کرتے تھے، تو ان کے جو انگوٹھے پہ نا وہ کراس بنی ہوئی تھی، تو جیسے ٹیٹو ہوتا ہے نا ایسے وہ بنی ہوئی تھی. اور میں نے کہا یار یہ کیا کہتا ہے کہ جی جب ہم اسکول میں ہیں تو جب ہم سیکھتے ہیں بائبل کے بارے میں، تو جو بائبل کی جو تعلیم ہے جو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے انگوٹھے پہ وہ نشان بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ کورس جو ہے مکمل کیا. تو دیٹ از اے کائنڈ آف اسٹیمپ. تو باقی اس کو بڑا نالج تھا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ملٹی فیتھ سوسائٹی، ملٹی ریشل سوسائٹی، موسٹ آف دا پیپل دے بلیو دیٹ جیزس از اے ٹرو پرسن. تو خدا یسوع مسیح نے جو تعلیم ہے ان کی کہ اگر آپ ایک گال کا تھپڑ مارے تو دوسرا اس کی طرف کر دیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی یونیک جو تعلیم ہے، گاندھی جو تھے وہ بڑے متاثر تھے، اور بھی جو لوگ بے شک وہ بلیورز نہیں ہیں، لیکن جہاں تک ان کی تعلیم کی بات ہے، جہاں تک ان کی سکھلاوٹ کی بات ہے، دے آر ویری مچ امپریسڈ. اور بہت سارے لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ منسٹری میں کیسے آئے ہیں، کیسے آپ اس خدمت میں آئے ہیں، تو آپ کا جو رول ماڈل ہے کون تھا، تو میں بڑے ان کو اس خوشی سے بتاتا ہوں کہ میرے لیے جو رول ماڈل ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے. بلا شبہ میں ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہوا
اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے آبا و اجداد کے ایمان کا کہ انہوں نے خدا مسیح کو اپنا جیون جہان دینا سمجھا اور وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے. بٹ اپارٹ فرام دیئر فیتھ مائی پرسنل ایکسپیرینس آف جیسس کرائسٹ از ویری وائٹل کہ میں نے خدا کو کیوں قبول کیا, میں کیوں اس سے انسپائر ہوں, اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ ابھی ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں. اور دیٹ از مائی پرسنل جو موٹیویشن ہے, میرے جو خدا نے مجھے انسپائر کیا ہے, آن دا بیسس آف مائی پرسنل ایکسپیرینسز آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دیز تھنگ کہ وائی جیسس از سو امپورٹنٹ, وائی جیسس از سو پاپولر, وائی ہی از مائی ہیرو, کیوں میں اس کو اپنی زندگی کا ایک آئیڈیل مانتا ہوں. خدا مسیح نے جیسے کہ میں نے عرض کی کہ انہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. تاریخ جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئی, جس کو ہم بیفور کرائسٹ کہتے ہیں اے ڈی اور بی سی. تو تاریخ جو ہے اینٹی ڈومینین کے خدا قبل مسیح اور بعد مسیح, ہم اس کو دونوں کا بھی اس کو کامن ایرا کہا جاتا ہے. تو تاریخ جو ہے ملاکائی کے بعد ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آیا, اور خدا یسوع مسیح کے سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے آئے اور انہوں نے خدا پہ منادی کی. تو خدا یسوع مسیح کی آمد سے تاریخ جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئی, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح ایک تواریخی حقیقت کے طور پر انہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. خدا یسوع مسیح نہ صرف اس قابل ہیں کہ وہ دنیا کو بدل دیں, بلکہ خدا یسوع مسیح کے اندر یہ قدرت اور طاقت ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرتا ہے. چینج آف ہارٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. آج کل جو دیکھتے ہیں کہ جو ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے, وہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں جو, تو وہ آف کورس اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. وہ تو کسی ایک شخص کا دل کسی نے بدل دیا, اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے ویڈیو بھی دیکھی کہ کیسے اس کا دل جو ہے ایک شخص سے نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو وہ نیا دل جو ہے وہ دے دیتے ہیں. لیکن وہ دل بدلنا اور یہ دل بدلنا کچھ اور ہے. یہ دل بدلنا کیا ہے؟ آپ کا دماغ, آپ کی سوچ. خدا یسوع مسیح جب دل بدلنے کی بات کرتے ہیں کہ میں تمہارے اندر سے سنگین دل کو نکال کر تمہیں گوشتین دل دوں گا. خدا ہماری نیچر کو چینج کرتا ہے. کوئی بھی دنیا کا شخص جو ہے وہ کسی کی نیچر کو چینج نہیں کر سکتا. عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نیچر کین ناٹ بی چینج, بٹ گاڈ از ان اے پوزیشن ٹو چینج آور نیچر. خدا کے اندر یہ قدرت طاقت ہے کہ اس نے چوروں, ڈاکوؤں, قصبیوں, بادشاہوں, مچھیروں, چرواہوں کی نیچر کو بدل دیا. وہ جو کہ پہلے مارنے والے تھے وہ مار کھانے والے بن گئے. وہ جو کہ دوسروں کی عزت کو خراب کرنے والے تھے انہوں نے اپنی عزت کو پھر اپنی عزت نہیں سمجھا. وہ جو دوسروں کی جان لینے والے تھے انہوں نے اپنی جان خداوند کے لیے دے دی. ان کی سوچ, ان کا ارادہ, ان کی طبیعت جو ہے وہ خداوند نے بدل کے رکھ دی. اور یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی غریب شہر, جیسے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی مسیح جو ہے نا وہ انڈیا میں نہیں دیکھیں, جو لوگوں کو روپیہ پیسہ دیتے ہیں لوگوں کو اور ان کو بدل دیتے ہیں. چلیں مان لیا جی اس بات کو آپ کی, لیکن واٹ اباؤٹ دی ریچ پیپل؟ وہ لوگ جن کو روپے پیسے کی ضرورت نہیں تھی, وہ جو کہ مولوی سلطان محمد پال جیسے لوگ جو کہ شہزادے تھے افغانستان کے, ان کو خدا نے کیسے بدلا؟ آج دنیا کے بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ جب ٹی وی میں دیکھتا ہوں کہ اتنے امیر لوگ جن کے بعد اتنی اچھی, مجھے تو خدا نے یہ موقع بخشا کہ ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ, کہ میں نے ایسے ممالک میں جا کے کینیڈا میں, امریکہ میں, کوریا میں, چائنا میں نے دیکھا ہے کہ ریچسٹ پیپل آف دا ورلڈ, بڑے بڑے لوگ جو ہیں. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی چائنا, تو جب ہم وہاں پر گئے تو ہوٹل میں انہوں نے ریسیپشن کا انتظام کیا ہوا تھا اور انہوں نے گولڈن تھیم رکھا ہوا تھا. بہت بڑی ٹیبل انہوں نے لگائی ہوئی, بہت بڑا کمرہ تھا, اور اس میں جو کراکری تھی وہ بھی ساری گولڈ کی, اور ٹیبل کلاتھ وغیرہ سارا. تو جب میں اندر گیا تو میں نے کہا کہ یار, میں نے جو میرے ہوسٹ ان کو میں نے کہا کہ ہو از کمنگ, مطلب اتنا جو آپ نے اہتمام کیا گیا, اور جو ویٹرز تھے وہ کھڑے تھے اور ان کا بھی لباس زبردست اور بڑا انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا. تو تھوڑی دیر بعد جو ایک پاسٹرز تھے وہ آئے وہاں پہ, جو جن کے چرچ میں ہم نے پریچ کرنا تھا. تو آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو اس ہوٹل کا جو مالک ہے وہ ان کے چرچ کا ایلڈر ہے,
اور اس کو پتا تھا کہ آج جو پاسٹرز ہیں وہ آ رہے ہیں، تو اس نے یہ اہتمام جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a respect in the heart of the people because we are carrying the word of God۔ ہم خداوند کے کلام کو لے کر جاتے ہیں and people they know that who we are۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ایئرپورٹ پہ جب میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں، اور چونکہ کلیرٹی کال میں لگایا ہوتا ہے یا کراس پہنی ہوتی ہے، تو they give me the due regard۔ 94 میں جب میں فرسٹ ٹائم میں گیا امریکہ میں، اور میں کیوں میں لگا ہوا تھا، میرے ساتھ پروفیسر زیائی صاحب تھے، اور جو امیگریشن آفیسر تھا اس کے ساتھ پولیس والا کھڑا تھا، تو وہ آیا اور اس نے آ کے تو مجھے اس نے کہا جی گیو می یور پاسپورٹ۔ میں نے اس کو پاسپورٹ دے دیا، اس نے چند ایک کوشچن میرے سے کیے اور اس نے اسٹیمپ کیا، تو یو کین گو۔ تو میں نے اس کو کہا جی میرے ساتھ دو دوسرے پروفیسر بھی ہیں، کہنے کہ کچھ نے کلیرٹی کالر نہیں لگایا تو اس کو میں نہیں لا سکتا۔ کہتے ہیں ہم نے اس لیے آپ کو موقع دیا کہ مے بی یو نیڈ ٹو گو سم ویئر ان دا میٹنگ، اور آپ کو ٹائم جو ہے وہ آپ کا ضائع نہ ہو۔ تو اسٹل پیپل دے آر گیونگ رسپیکٹ ان لوگوں کو جو کہ خداوند کو ماننے والے ہیں، جو کہ اس کی انجیل کو لے کر جاتے ہیں، جو کہ اس کے کلام کو لے کر جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو امریکہ میں اتنے بڑے جو اسٹیڈیمز ہیں جن میں 40,000 ہزار 80 ہزار کے لوگ جو وہاں پر جو مجمع ہوتا ہے، اور وہاں پر خدا کا خادم جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، جس کو کہتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے، جس کو کہتا ہے کھڑا ہو جاؤ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، بیکاز دے آر ہیونگ گاڈ گیون اتھارٹی اینڈ پاور۔ خداوند نے لوگوں کو انسپائر کیا ہے، ان کے مائنڈ کو پریپیئر کیا ہے کہ دیز آر مائی سرونٹ، یو نیڈ ٹو گیو دیم ریسپیکٹ، یو نیڈ ٹو لسن ٹو دیم۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں اور آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ انسپائریشن کی بات یا گاڈ گیون جو لوگوں کے مائنڈ یا ہارٹ چینج کرنے کی بات۔ ایک لڑکا یا لڑکی جو پیرنٹس جو اس کو لے کر آتے ہیں چرچ میں، اور پاسٹر جو ہے ان کو بلیس کرتا ہے، کہتا ہے کہ ناؤ یو آر ہسبینڈ اینڈ وائف، آئی ایم ڈکلیئرنگ یو ہسبینڈ اینڈ وائف۔ تو ان کو وہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور ان کو وہی بھائی وہی باپ جو ہے وہ خود ان کو رخصت کرتا ہے۔ وہ بندہ جو کہ عام انسانوں کی طرح ہے، لیکن خداوند نے لوگوں کے ذہن کو، لوگوں کی سوچ کو خداوند نے تبدیل کر دیا ہے کہ نو دے آر مائی پیپل، آئی گیو دیم دیٹ ریسپیکٹ، آئی ہیو چوزن دیم، سو یو نیڈ ٹو گیو دیم ریسپیکٹ۔ اور یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ دین دوسری جو بات ہم دیکھتے ہیں، his unique observation۔ خداوند کو چیزوں کا دیکھنے کا انداز جو تھا وہ بڑا مختلف تھا۔ جیسے عام لوگ دیکھتے ہیں ویسے وہ نہیں دیکھتا تھا۔ سوسن کے درختوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں۔ خداوند جو کائنات کی جو چیزیں تھیں ان کو پک کرتے تھے، اور ان کا جو دیکھنے کا انداز تھا چیزوں کا وہ مختلف تھا۔ ہر کوئی اس انداز سے چیزوں کو نہیں دیکھتا، اس لیے وہ یونیک ہے۔ پھر ہم ان کے جو کلام کرنے کی جو قدرت و طاقت ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے، جب کلام کرتے تھے، شروع سے جب وہ 12 سال کے تو ہیکل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور فقی فریسی جو ٹیچر تھے شرح کے عالم تھے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا ہے لڑکا ہے جو کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ یہ جو ہے آرگومنٹ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ اور جب خدا اس میں سے بڑے ہوئے، جب وہ تعلیم دیتے تھے تو سب لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کون ہے جو اتنے اختیار کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ تو یو کین سی دا اتھارٹی اینڈ دا پاور آف دا ورڈ، کہ خدا کے کلام کی جو قدرت و طاقت ہے کہ جب وہ کسی کو کہتا کہ چل بھی تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھا اپنی چارپائی اٹھا اور چل کے۔ اگر 4 دن کا مردہ لازر کفن پڑا ہوا، اس کو کہا بھی لازر باہر نکلا، اور وہ کفن سمیت باہر آ گیا۔ تو یہ ایک بڑی یونیک بات ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا نہیں کہ اچھا میں اس جنم کے اندر کی آنکھ کو ٹھیک کر سکوں یا نہیں کروں۔ انہوں نے مٹی لی، سینچا خود سے نیا آئی بال بنا دیا۔ روٹیاں 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، کل ہم دیکھ رہے تھے۔ یو کین سی دا کریٹو پاور۔ لے آئیں بھی میرے پاس، اس کو لے آئیں، آسمان کی طرف اٹھا روٹیوں کو کیا، برکت چاہی، اور 12 ٹوکرے ان میں سے بچ گئے۔ 5000 سے زیادہ لوگوں نے اس کو کھایا۔ تو جو سرمن آن دا ماؤنٹ جس پر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی ہم نے اس کو کل اس کے جو ساتھ واپن کو ختم کیا۔ خداوند کی جو تعلیم تھی وہ مختلف تھی، ان کی جو الفاظ تھے وہ مختلف ہوتے تھے، اور جو وہ تعلیم دیتے تھے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسی تعلیم ہے۔ تو عزیزو، دیٹس وائی ہی از ونڈرفل، ہی از یونیک۔ پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کیسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے تھے، جن کو دنیا دھتکار دیتی تھی،
جن کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تھی، خداوند نے ان کے دلوں کو تبدیل کر دیا. جیسے کہ ہم چینج آف ہارٹ کی بات کر رہے تھے، وہ جو کہ سامری عورت تھی اور جسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، بیچاری چھپ کے دوپہر کے وقت صفار کے کنویں پہ گئی پانی بھرنے کے لیے. خداوند نے اس پر اس کے گناہ ظاہر کیے اور اس کی زندگی بدل گئی، اور اس نے جا کر پورے گاؤں کو بتایا. ہم زکئی کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ معصول لینے والا تھا، اور اس کا مائنڈ سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ there was a desire in his heart کہ میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور وہ گلر کے درخت پہ چڑھ گیا. مجھے بائی دا گریس آف گاڈ وہ درخت بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، جگہ دیکھنے کا اتفاق ہوا. تو میں اس کی تھوڑی سی انٹرپریشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا نے مجھے ٹیکسٹ دیے آپ کے لیے. تو لکھا کہ وہ اس کوشش میں تھا، he was having the desire، اور وہ چاہتا تھا کہ he was a good seeker actually، وہ دیکھنا چاہتا تھا. اب دیکھیں، نہ تو بیمار تھا، نہ اس کو روپیہ پیسہ چاہیے تھا، معصول لینے والا تھا، روپیہ پیسہ اس کے پاس تھا، بٹ he was having the desire just to see him، اور وہ گلر کے درخت پہ چڑھ گئے. اب یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، کیونکہ جو لباس یہودی پہنتے تھے اس میں ان کی اگر تھائی نظر آتی تھی تو دیٹ واز ویری انسلٹنگ، یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. اور اب نیچے کلاؤڈ تھا، اوپر وہ گلر کے درخت پہ چڑھ گیا اور پتوں میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی کہ مجھے کوئی دیکھے نا. اور خداوند نے اس کو کہا کہ ایسے کہیں نیچے اترا. خداوند کو پتا اگر آپ چھپنا بھی چاہیں گے نا، آدم نے گناہ کیا اور اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا، اور خداوند نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ خداوند کو پتا ہے یو کین ناٹ ہائڈ فرام ہم. میں چڑھ جاواں جے آسماناں تے اتھے بھی ہے تو نہیں، سمندروں پار جا اتراں اتھے بھی ہے تو نہیں. آپ خداوند سے بچ نہیں سکتے، آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. بٹ اف یو ہیو دا جینوئن ڈیزائر، اگر آپ کے اندر ایک حقیقی خواہش ہے تو خداوند خود ہی آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے. اور یہی خوبصورتی ہے کرسچینٹی کی کہ دنیا میں لوگ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ریچولز کر رہے ہیں، اور بہت ساری مذہبی ریاضت کر رہے ہیں، لیکن دیر از اے بیوٹی گاڈ کیم ہمسیلف انٹو دس ورلڈ. وہ انسانوں کو ڈھونڈتا ہوا یہ دنیا میں آ گیا کہ یہ جو کھو گئے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ ابن آدم کو ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. خدا ان سے کہا نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. آئی مسٹ گو ٹو یور ہاؤس، میں تیرے گھر جاؤں گا. اب لوگ کیسے دیکھ رہے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، یہ تو کسی گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا ہے. They were considering him sinner. لوگ اس کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں. گناہ گار کا مطلب یہ ہے کہ he was segregated، disliked. نہیں، یہ نہیں، بندہ ہی اچھا نہیں ہے، یہ تو لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے، معصول لیتا ہے. لوگ اس کو ایسے کنسیڈر کر رہے ہیں. خداوند اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہے. He is a man of God. He is looking upon the heart. وہ خداوند جو دلوں پر نگاہ کرتا ہے. اس نے اس کو اس کے گھر گیا، خداوند نے اسے پیار کیا. خداوند کی محبت جو ہے وہ مختلف ہے، اس لیے وہ بھی مختلف ہے. جن لوگوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، جن سے وہ نفرت کرتے تھے، خداوند ان سے پیار کرتا تھا. اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی موت کی وجہ سے ایک بڑا ہی مختلف شخصیت ہے کہ اس نے ہم سب کے لیے جان دی. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. میرے ساتھ رومیوز کا 5 باب اس کی 11 آیت کو دیکھیں. رومن چیپٹر 5 ورس 11. رومین کے نام پر اس کا خط، اس کا 5 باب اس کی 11 ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا یسوع مسیح کے توفیل سے، جس کے وسیلے سے ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر بھی فخر کرتے ہیں. اب دیکھیں، اس دنیا میں جب کسی کا کیس ہوتا ہے کورٹ میں تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اچھا سا ہمیں بیرسٹر ملے جو ہمیں ریپرزینٹ کر سکے. تو خداوند جو ہے وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے. عبرانیوں خط کا مصنف کہتا ہے کہ ہمارا ایسا سردار کہن نہیں جو ہماری کمزوری میں ہماری مدد نہ کر سکے. تو وہ ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے کفارے سے، اس کے خون بہانے سے ہماری ریکنسیلیشن ہوگی، ہماری صلح ہوگی باپ کے ساتھ، ہمارا میل ملاپ ہو گیا. اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اس پر ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رومیو خط میں اس کی 12 آیت میں ہم دیکھتے ہیں 5 باب 12 آیت میں، پر جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمی پھیل گئی، اسی لیے کہ سب نے گناہ کیا. We were all sinner. Nobody is perfect. لیکن اس کے کفارے سے، اس کے جان دینے سے ہم خداوند کے لوگ بن گئے اور خداوند کے خاندان میں شامل ہو گئے. ہم جو پہلے دور تھے خداوند کے قریب آ گئے.
اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ جو غیر قوم میں وہ بھی تھے وہ بھی سب قریب آگے. اس خاتمہ میں دیکھتے ہیں نہ اس میں کچھ تو فریق نہیں رہ گئی, یہودی بھی غیر قوم بھی سب جو ہیں خدا نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے. ہم جو مسیحی ہیں, جیسے خداوند نے لوگوں کو انفلوئنس کیا, ہم 4 طریقوں سے, بہت سارے اور بھی طریقے ہیں لیکن میں یہاں پر صرف 4 میجر جو ویز ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. 4 ways that we can impact the world. ہم دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں, انفلوئنس کر سکتے ہیں, اور وہ کون سے ہیں. پہلی بات, اس کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ خود نہیں بدلیں گے, اگر آپ کے اندر سالٹنس نہیں ہے, اگر آپ کے اندر روشنی نہیں ہے, آپ دوسرے کو راہ کیا دکھائیں گے. اور کلام سکھاتا ہے کہ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. اس لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں, اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں تاکہ وہ ہمیں نیا بنائے. جب تک ہماری اپنی زندگی میں گناہ ہے, جب تک ہماری اپنی زندگی چینج نہیں ہوتی, ہم دوسروں کو کچھ نہیں چینج کر سکیں گے, دوسروں کو انفلوئنس نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ پہلی شرط ہے, اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بدلیں. آج بہت سارے لوگ جو ہیں they are trying to change the world but they didn't change themselves. انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. That's why there is trouble in this world. That's why we are having troubles in our congregations. That's why we are having troubles in our families. First of all, we need to change ourselves. ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, don't devalue people. ابھی ہم نے زکئی کے بارے میں دیکھا, سامری عورت کے بارے میں دیکھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کے شاگرد تھے ان کو ہم نے دیکھا کہ خداوند مچھیروں کو, محصول لینے والوں کو, متی جو محصول لینے والا تھا خداوند نے اس کو لے لیا, اس کو چنا. وہ جو لوگوں کی نظر میں اچھے نہیں تھے, خداوند جو ہے وہ بادشاہوں کے پاس نہیں گئے, خداوند بڑے بڑے کاہنوں کے پاس نہیں گئے. اس نے دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگوں کو, دنیا کے کچلے لوگوں کو خداوند نے ان کو لیا, ان کو تبدیل کیا. نیور ایور ڈی ویلیو پیپل. کبھی لوگوں کو حقیر نہ جانیں. اور یہ دوسری شرط ہے, اگر آپ لوگوں کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں, گیو دیم ڈیو ریسپیکٹ. ان کے رنگ کی وجہ سے, ان کی ایجوکیشن کی وجہ سے, ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, ان کے قد کی وجہ سے, ان کی شیپ کی وجہ سے, ان کے جینڈر کی وجہ سے کسی طریقے سے بھی انہیں ڈی ویلیو نہ کریں. جن کو خداوند نے برکت دی ہے, جن کو خداوند نے اپنی شبیہ, اپنی صورت میں بنایا ہے, those who are carrying the icon of God, جو خداوند کے ایٹریبیوٹس لے کر دنیا میں آئے ہیں, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو ڈی گریڈ کریں, ہم ان کو مارجنلائز کریں, ہم ان کو ہیومیلیٹ کریں. اس لیے یہ دوسری شرط ہے کہ جن کو خداوند نے بلایا ہے, جن کو خداوند نے پیدا کیا ہے, ہم کسی طور سے بھی ان کی عدالت نہ کریں, محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں اور محبت کے ساتھ ان کی تربیت کریں, لیکن انہیں کبھی بھی ڈی گریڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. عزیزو, یہ دوسری شرط ہے. دوسری جو شرط ہے کہ صرف بیٹھے رہنے سے بات نہیں ہے. اگر آپ دنیا کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اسی لیے خداوند نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ تم جا کر سب دنیا میں انجیل کی منادی کرو. اور یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم کمفرٹ زون سے نکلیں. وی آر دا ایمبیسیڈر آف دا گاسپل. ہم اس کے ایلچی ہیں, اور یہ جو خدا کا کلام ہے یہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے. اور اس لیے اب ایمبیسیڈر کے اوپر میں ضرور کسی وقت میسج دوں گا, لیکن جو ایمبیسیڈر یا ایلچی ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے بادشاہ کو, اور ایمبیسیڈر کو مارنا, اس کی انسلٹ کرنا بادشاہ کی انسلٹ ہوتی ہے. آپ ایمبیسی پہ حملہ کر دیں, آپ سمجھیں کہ آپ نے اس ملک پہ حملہ کر دیا. جو ایمبیسیڈر کی انسلٹ کرتا ہے, جو اس کی عزت نہیں کرتا, خداوند نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ جو تمہاری عزت نہیں کرتا وہ میری عزت نہیں کرتا, جو تمہیں قبول نہیں کرتا وہ مجھے قبول نہیں کرتا. اس لیے جب ایمبیسیڈر جو ہوتے تھے, جو ایلچی ہوتا تھا,
جب وہ بادشاہ کا پیغام لے کر جاتا تھا تو وہ ماؤتھ پیس ہوتا تھا اور بادشاہ کو اس کی رسپیکٹ کرنی پڑتی تھی. ہی گاٹ ایکسیس ٹو سی دا کنگ اور جو بھی ہوتا ہے بادشاہ پرائم منسٹر جو بھی ہے. So we are representing Christ on this earth. We are the ambassador of his gospel, of his kingdom. So you got a great reward, great honor. खुदावन ने आपको दुनिया में से चुन लिया है. You are his chosen people. You are his family member. खुदावन ने आपको चुना है कि आप दुनिया में जाएं, दुनिया को इन्फ्लुएंस करें. You are the salt of the earth and you are the light of the world. और आपने दुनिया को मुतासर करना, दुनिया को राह दिखानी है. यू आर द एम्बेसडर. आपको खुदा उनके एलची बनना है. और फिर यह है कि कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड केयरफुली. जब आप लोगों के दरमियान जाते हैं, कल मैंने इस बारे में बताया था कि डोंट ट्राई टू प्रेजेंट योरसेल्फ. खुदावन को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप जा रहे हैं, आप उसके एलची हैं. कभी भी एलची जाके ये नहीं कहता लो जी मैं आया हूं, मैं आपको ये कह रहा नहीं, मुझे बादशाह ने भेजा है, ये बादशाह का पैगाम है. You are the herald. You are not the honor. You are not the king, but you are the messenger of the king. आप उसके एलची हैं. Communicate carefully and effectively. जो बात भी करें, खुदा का पाक कलाम बताता है कि तुम्हारा कलाम जो है वो पुरफजल और नमकीन होना चाहिए, जिस पर सुनने वालों पर फजल हो. तो जब आप कम्युनिकेट भी किसी से करते हैं तो बड़े एहतियात के साथ, बड़े लिहाज के साथ, प्यार के साथ. एक बार हम कन्वेंशन कर रहे थे तो खुदावंद के खादम आए थे पाकिस्तान से. उन्होंने 2 सेशन थे. एक सेशन में हमारे साथ विजय बेनेडिक्ट थे, एक सेशन मैंने उनको दिया. तो उन्होंने आके तो मुझे कहा भाई विजय बेनेडिक्ट ने कि पास्टर जी आप ऐसा करें कि ये जो पहला सेशन है ये आप मुझे दे दें ताकि मैं गीत वगैरह गा के तो मैं फारग हो जाऊँ, क्योंकि उन्होंने हीलिंग मिनिस्ट्री करनी है पास्टर जी ने, तो आप इनको सेकंड सेशन दे दें. तो मैंने उन जो पास्टर साहब आए हुए थे मैंने उनको बड़ा ऑनर दिया, पाकिस्तान से बुलाया, टिकट दी उनको, और मैंने उनको कहा कि अगर आप काइंडली माइंड ना करें तो आप दूसरा सेशन जो है वो ले लें, पहला सेशन हम भाई विजय बेनेडिक्ट को दे दें. तो वो शख्स वॉज सो एरोगेंट. उसने कहा जी आप मुझे क्या समझते हैं, मेरे पीछे इतने हजारों लोग जो है दुआ कर रहे हैं, मैंने अपना सेशन जो है वही लेना है. तो मेरे साथ जो दोस्त थे वो थोड़े से नाराज हुए इनसे. मैंने कहा प्लीज कोई बात नहीं, मैंने कहा जी लेंगे आप अपना सेशन लें. और आप बिलीव करें कि जब उस शख्स ने प्रीच किया कोई हीलिंग नहीं हुई, कोई लोगों को बरकत नहीं मिली, क्योंकि उसके अंदर गुरूर और तकब्बर था, वो अपने आप को पेश कर रहा था. मैंने कहा जी नेक्स्ट टाइम आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा. तो ये हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए. उसने लोगों को ताने दिए कि जी आपके पास एक मर्सिडीज है, मेरे पास पाकिस्तानी मर्सिडीज है, पता नहीं क्या क्या उल फूल उसने बातें जो है वो कर दी. तो बात यह है कि हम जब मैसेज दे रहे हों, जब हम लोगों के साथ कलाम की बात कर रहे हों, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, हमें लोगों को डिग्रेड नहीं करना है, हमें उनकी बेइज्जती नहीं करना है, बल्कि हमें इज्जत के साथ. जब मैं टीवी पे प्रोग्राम करता था बहुत दफ़ा लोगों की कॉल्स आ जानी, लोग कई दफ़ा बड़ी बड़ी अजीब बातें भी कर जाते थे, लेकिन मैं बड़ा केयरफुल था कि हो सकता है कि ये शख्स जो टेलीफोन कर रहा है ये सीखने की घर से कर रहा हो, इसको ना मालूम हो, मुझे ऑफेंड नहीं होना है. मुझे बड़ी एहतियात के साथ और बड़े प्यार के साथ इसकी बात को सुनना है और प्यार के साथ उसको जवाब देना है. इसलिए अजीजों जब आप खुदावन की इंजील को लेकर जा रहे हैं, एंड दिस इज द गॉस्पेल ऑफ लव, ये जो खुदावन की इंजील है ना, ये उसका कलाम है, ये इसको हम मोहब्बत की इंजील कहते हैं. और इसलिए जो करंथस की कलीसिया थी उसको पौलुस रसूल ने, क्योंकि करंथस की कलीसिया में तमाम तरह की जो नेमतें थी, वो रुपया पैसा देने में भी अच्छे थे, बड़े अमीर थे, वो लोग कलाम सुनाने में बड़े अच्छे थे, लेकिन उनमें एक चीज का फुकदान था, एक चीज की कमी थी, लैक ऑफ लव, मोहब्बत की कमी थी. इसलिए पौलुस रसूल ने पहला करंथस का 13 बाब जो है वो लिखा कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं. अगर मुझे कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा इल्म यहां तक कामिल हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, लेकिन अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो कोई फायदा नहीं है. इसलिए ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है. इसलिए जब आपने खुदावन का कलाम पेश करना है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा ना पेश करें कि जी मैं बड़े मिरेकल कर रहा हूं, मैंने जो आज जो बात बताई है ये किसी को पता ही नहीं थी, मैं ना कोई अरस्तु बन गया हूं या मैं कोई अरिस्टोटल या पता नहीं प्लेटो बन गया हूं.
कभी भी ऐसा इंप्रेशन लोगों को ना दे। ट्राई टू बी हम्बल। खुदावन फरोतनों को सरफराज करता है, इसलिए बड़ा केयरफुली अंजील को बड़े प्यार के साथ, ये जो गॉस्पेल है ये मोहब्बत की अंजील है, इसको बड़ी एहतियात के साथ बड़ा केयरफुली, और सबसे जो आखिरी बात मैं करना चाहता हूं कि नेवर एवर प्रीच हेरेसी। कभी भी बिद्दत को ना फैलाएं, और अगर आप इसमें से कुछ भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो यकीन जाने वो जो कलाम की बात है ना कि वो सारी आपसे आप कराएंगे। इसलिए इसको बड़े एहतियात के साथ पेश करें, दुआ के साथ, इन द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, खुदावन के पाक रूह की रहनुमाई में, और फिर ही खुदावन का नाम जो है वो इज्जत जलाल पाएगा। इफ जीसस इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, अगर खुदावन ने दुनिया को मुतासर किया है, उसने मोहब्बत के साथ किया है, उसने अपने दुश्मनों से प्यार किया है, सलीब पर जान करने की हालत में भी उसने कहा है बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावन ने अपने शागिर्दों को भी यही कहा, इसलिए वो सताए जाने में, मार खाने में, कैद में, हर हाल में वो किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी को मारते नहीं थे। खुदावन उनसे प्यार करता था, और उन्होंने खुदावन से सीखा कि हमें भी लोगों से प्यार करना है। खुदावन ने सिखाया कि जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे तब भी लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इसलिए इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू मेक एनी चेंज इन द वर्ल्ड एज जीसस इज द वर्ल्ड चेंजर, इफ यू वांट टू मेक अ चेंज यू नीड टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आखिरी एक आयत पढ़ के मैं इस बात को खत्म करूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा। इन द लेटर ऑफ रोमन चैप्टर 12, ईमानदार की जो अमली और अखलाकी जिंदगी है उसके बारे में दर्स देता है पौलुस रसूल। मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं कि मैं इसको और ज़्यादा एलेबोरेट कर सकूं, लेकिन मैं ये आयात पढ़ के तो दुआ करूंगा आपके लिए। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, कहता है कि खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। देखिए पौलुस रसूल के जो लिखने का अंदाज है, ऑलवेज इज सो हम्बल। आई बिसीच यू, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है इंग्लिश में, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बल हार्ट। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। एवरी डे, हर रोज। मेरे बड़े पसंदीदा राइटर हैं जॉन मैक्सवेल, उनकी मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात जो की अबाउट सक्सेस। सक्सेस इज नॉट अबाउट रीचिंग ऑन द डेस्टिनेशन, सक्सेस इज वर्किंग एवरी डे। हर रोज आपको जो है मेहनत करना पड़ती है, हर रोज। अगर आप समय तक मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया हूं, मैं परफेक्ट हो गया हूं, उस दिन आपकी मौत हो जाती है। सक्सेस ये है कि हर रोज उसकी मर्जी को जाने। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेंटिफिकेशन। तकदीस का फेल है। हर रोज खुदा से दुआ करें, खुदा आज के लिए तेरी क्या मर्जी है, और देखिए जमीन पर उसकी मर्जी पूरी नहीं हो रही। आइए हम और आप उसकी मर्जी को पूरा करें। इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, देन विल गो टू चेंज द वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे मुंह की बातों के लिए। मैं प्यारे खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने बड़ी कुदरत से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से लोगों की जिंदगियों को बदला। और प्यारे खुदावंद तूने हमें भी ये सिखाया कि हम दुनिया में जाएं और दुनिया को बदलें। दुनिया के हम शक्ल ना हो बल्कि तेरे हम शक्ल बन जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल जो है वो तब्दील होती जा रही है। तमाम कायनात दर्द ज़ह में है और करा रही है और एक मुनज्जी की राह देख रही है। खुदा, यू हैव अपॉइंटेड अस, यू हैव चोजन अस टू चेंज द वर्ल्ड बिकॉज यू केम टू दिस वर्ल्ड टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। Heavenly Father, give us a wisdom that we may change the lives of the people. We give you thanks for your Holy Spirit.
So be with us and lead us and guide us by the power of the Holy Spirit, that we may change the lives of your people and they will receive the everlasting life. Bless them. In Jesus' name we ask this. Amen. खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दीन के साथ होती रहेगी। आमीन। मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ देते हैं, आपका प्यार करने का जो मैं समझता हूँ कि अंदाज है बहुत प्यारा है कि आप अपना वक्त देते हैं, सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि इस दौर में अगर कोई किसी को वक्त दे तो ये बहुत बड़ी बात है। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो आइंदा भी आप इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा, अपने दोस्तों अजीज़ों को बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खुदा हमको खुश रखे। और जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन के बटन को आप ज़रूर प्रेस करना याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ में मिलती रहें। तो कल आपसे मुलाकात होगी एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम बात करेंगे इंटरफेथ मैरिजेस पे। आप खुद भी देखिएगा, दोस्तों को भी दिखाइएगा। खुदा आपको बरकत बख्शे। आमीन।